अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर की एपिसोड। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कल की एपिसोड 16। ताया जान, दरवाज़ा खोलिए प्लीज़, एक बार मेरी बात तो सुन लें। वो पिछले 15 मिनट से वहाब साहब के कमरे का दरवाज़ा खटखटाई जा रही थी, मगर ना ही दरवाज़ा खोला गया था ना ही कोई आवाज़ आई थी। रात को वो रोती रोती ही सो गई थी और बहुत देर से सोने की वजह से उसकी सुबह आँख 10 बजे के करीब खुली थी और वो उसी हुलिये में सूजी सूजी आंखें लिए नीचे चली आई थी और मुसलसल दरवाज़ा खटखटा रही थी। जज्बा यूनिवर्सिटी जा चुकी थी जबकि शीमा बेगम इत्मीनान से लाउंज में बैठी हुई थी। उन्होंने जज्बा के साथ मिलकर एक तीर से 2 शिकार कर लिए थे। एक तो ये कि उन्होंने मिनाम को उसके ताया जान की नज़रों में गिरा दिया था जो उस पर जान मारते थे, और दूसरा 2 दिनों के अंदर अंदर वो रुखसत होकर इस घर से जा रही थी हमेशा के लिए, वो भी मैमून के आने से पहले। और यही तो वो चाहती थी कि मैमून के आने से पहले वो इस घर से हमेशा के लिए चली जाए। इस सब के बाद उन्हें यकीन था कि वहाब साहब ऐसी लड़की से कभी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहेंगे जिसने उनकी इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश की हो। वो मुतमईन सी चाय से लुत्फ़अंदोज़ होती उसका रोना और गिरियाज़ारी करना सुन रही थी। उन्हें यकीन था कि वहाब साहब कभी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, ना उसकी बात सुनेंगे, क्योंकि वो उनके गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। मैंने कुछ नहीं किया ताया जान, मैंने अलमीर को कोई मैसेजेस नहीं किए, मैं तो जानती भी नहीं थी कि वो हमारे घर आने वाले हैं। मिनाम रोते हुए सफाइयाँ दे रही थी। बाप जैसे ताया जान की आंखों में अपने लिए नफरत और शक देखना उसकी जान निकाल रहा था। वो कभी उनका मान नहीं तोड़ सकती थी, मगर हालात और अपनों की साजिशों ने उसे उनकी नज़रों में मशकूक बना दिया था। जितनी मोहब्बत वो उससे करते थे उससे कई ज़्यादा मोहब्बत मिनाम को उनसे थी, और अब उनका ये रवैया उसका दिल दुखा रहा था। ये सब ताई जान ने किया है ताया जान। उन्होंने ही मेरे फ़ोन से अलमीर को मैसेजेस करके यहाँ बुलाया होगा, और फिर वो मैसेजेस मेरे फ़ोन से डिलीट कर दिए होंगे। उन्होंने रात को मुझे दूध में नशे की दवा मिलाकर दी थी ताया जान, तभी मुझे कुछ होश नहीं था, वरना क्या आपकी मिनाम ऐसा कर सकती है? वो अपने आंसू पोंछती हिचकियाँ भरती उन्हें सच्चाई से आगाह करने लगी थी। तभी एक झटके से दरवाज़ा खुला जिस पर वो डर कर पीछे हुई। बकवास बंद करो अपना किया धरा मेरी बीवी पर थोपने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैंने अपनी औलाद से बढ़कर तुम्हें मोहब्बत और शफ़क़त दी कि कहीं तुम्हें अपने माँ बाप की कमी महसूस ना हो, लेकिन तुमने क्या किया? मेरा मान और भरोसा तोड़ दिया जो मैं तुम पर करता था। तुम्हें मासूम समझता था मैं, और तुम अपनी आंखों से देखा है मैंने सब कुछ, फिर भी तुम कहती हो कि मैं अपनी आंखों देखे पर यकीन न करूं। अपनी माँ जैसी ताई पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाते शर्म नहीं आई तुम्हें? इस औरत ने बचपन से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, बिल्कुल जज्बा की तरह, और आज तुम उसी पर इल्ज़ाम लगा रही हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी बातों पर यकीन करके मैंने अपनी बीवी पर हाथ तक उठाया, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि तुम ही झूठी थी, और जो कुछ तब शीमा ने कहा वो सब सच था। वहाब साहब कमरे से निकलकर धाड़ते हुए बोले तो मिनाम साकित सी उन्हें देखने लगी, जो उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, जबकि शीमा बेगम भी तंज़िया तासुरात चेहरे पर सजाएं उनके करीब आ चुकी थीं। मुलाजमाएँ अलग किचन और हॉल में खड़ी सब देख और सुन रही थीं। आज मिनाम की सालगिरह थी। आज वो 18 साल की हो गई थी। हर दफ़ा ही वो लोग उसकी सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाते थे, मगर इस दफ़ा उसकी सालगिरह पर उसे भयानक सरप्राइज़ मिला था कि वो ये तक भूल गई थी कि आज उसकी सालगिरह थी। मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे आप? मैं सच कह रही हूँ। मैंने कभी आपसे झूठ नहीं बोला ताई जान, आप बताएं ना कि मैंने वो सब नहीं किया। आपका क्या बिगाड़ा है मैंने? अब तो मैं हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। अब तो ताया जान को सच्चाई बता दें। वो रोती हुई वहाब साहब से कहकर शीमा बेगम की मिन्नतें करने लगी। तुम मेरी बेटी हो मिनाम, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये इल्ज़ाम तुम्हारी खातिर अपने सर पर लेकर ख़ुद को झूठा साबित कर दूँ तो मैं कर भी दूँ, मगर इससे हकीकत नहीं बदलेगी। वो हकीकत जो तुम्हारे ताया जान अपनी आंखों से देख चुके हैं, और हकीकत यही है कि मेरी लाख अच्छी तरबियत के बाद भी न जाने मुझसे कहाँ कमी रह गई कि तुमने इतनी घटिया हरकत की कि शादी से पहले अपने मंगेतर के साथ। शीमा बेगम दुखी लहजे में बोलती,
ہوئی دوپٹے کا پلو اپنی آنکھوں پر رکھ کر مصنوعی انداز میں رونے لگیں، جبکہ منام ساکت سے انہیں دیکھے گئی جو پتھر کا دل رکھتی تھیں۔ میں تمہاری جائیداد تمہارے نام کروا دوں گا، لیکن اس گھر سے رخصت ہونے کے بعد تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ سمجھ لینا کہ ہم تمہارے لیے اور تم ہمارے لیے مر گئیں۔ سپاٹ انداز میں اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئے، جبکہ وہ اپنا سن ہوتا وجود لیے وہیں کھڑی رہی۔ شیما بیگم نے تنزیہ نظر اس پر ڈالی اور جانے لگیں جب منام کی سپاٹ آواز پر رکیں۔ میں جا تو رہی تھی آپ کی زندگی سے، پھر جیتے جی مار کیوں دیا مجھے؟ منام نے اذیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں اتنے اطمینان اور سکون سے کیسے جانے دیتی تمہیں؟ یاد ہے نا وہ تھپڑ جو تمہاری وجہ سے وہاب نے مجھے مارا تھا؟ زندگی میں پہلی بار ہمارا تمہاری وجہ سے جھگڑا ہوا، اور پہلی بار وہاب نے مجھے تھپڑ مارا۔ کس کی وجہ سے؟ تمہاری وجہ سے۔ اس ذلالت بھرے تھپڑ کی آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اس ذلت اور بے عزتی کے بعد تمہیں کیوں لگا تھا کہ میں تمہاری عزت تمہارے تایا جان کی نظروں میں قائم رہنے دوں گی؟ یہ سب اسی ذلت اور تھپڑ کا بدلہ ہے جو تمہاری وجہ سے میں نے سہی۔ شیما بیگم نے زہر خن لہجے میں کہا تو اس کی بھیگی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہتے ہوئے اسے گالوں کو تر کرنے لگے۔ میرے ساتھ ساتھ المیر کا نام بھی خراب کر دیا آپ نے۔ جائیداد چاہیے تھی نا تو دی میں نے آپ کو خیرات میں اپنی جائیداد۔ میں ان سے بھی ہمیشہ کے لیے دور چلی جاؤں گی، یہ تو پہلے سے ہی طے تھا۔ وہ ذلت اور وہ تھپڑ آپ نے اپنے اعمال کی وجہ سے کمایا تھا، جس کا الزام آپ مجھ پر دھر رہی ہیں۔ میں آپ کو بددعا نہیں دوں گی، نہ ہی کوئی باز پرس کروں گی، کیونکہ آج سے میں اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتی ہوں، وہی آپ سے حساب لے گا۔ منام نے سپاٹ مگر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے، جس پر شیما بیگم ایک پل کو گھبرائی مگر خود کو مضبوط ظاہر کیے طنزی انداز میں اسے دیکھتی رہیں۔ مجھ سے بدلہ لے کر اپنی انا کا پرچم تو آپ نے بلند کر لیا ہے تائی جان، مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے نا، اس کی سزا بے حد کڑی ہے اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ، اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بد کردار ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 4۔ آپ نے مجھ پر بد کرداری کی تہمت لگا دی تائی جان، اور گواہوں کے طور پر آپ تایا جان اور اپنی بیٹی کو پیش کر دیں گی، مگر مجھ پر بد کرداری ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیں ایک کمرے میں ایک ساتھ دیکھا ہے، لیکن نازیبہ حالت میں نہیں، جس سے مجھ پر یہ تہمت ثابت ہو۔ آپ پر 80 کوڑے واجب ہیں تائی جان۔ آپ کی شہادت قابل قبول نہیں، کیونکہ آپ جھوٹی ہیں بالکل، اس کی تہمت کی طرح جو آپ نے مجھ پر اور امیر پر لگائی۔ بد کردار تو آپ ہوئیں، میں نہیں۔ منام نے تلخ و نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم؟ شیما بیگم حقیقت کا آئینہ نہیں دیکھ پائی تھیں، تبھی تلملا اٹھی۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے تائی جان۔ میں یتیم ہوں، مگر آپ نے مجھ یتیم کے ساتھ برا کرنا چاہا، اس کی آپ کو الگ سے سزا ملے گی۔ اللہ پاک سورہ نور کی آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا، بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا ہی وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ مجھے تایا جان سے کوئی شکوہ نہیں، انہوں نے وہی مانا جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن افسوس ضرور ہے کہ میں ساری زندگی ان کے سامنے پلی بڑھی مگر وہ مجھے جان ہی نہیں پائے۔ آپ نے اس بہتان کا بڑا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھایا ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے ہی میری کردار کشی کی تھی، پہلے مون بھائی کے حوالے سے اور پھر کل رات المیر کے حوالے سے۔ اب آپ کو سزا میرا خدا دے گا، مجھ پر بہتان باندھنے کی سزا۔ بے دردی سے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اس نے شیما بیگم کی بات کاٹی اور درستگی سے کہتی ہوئے اپنے کمرے کے جانے پڑ گئی، جبکہ شیما بیگم کا ضمیر اب بھی نہیں جاگا تھا، نہ ہی انہیں اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا تھا۔ المیر منام کے گھر سے سیدھا اپنے گھر چلا آیا تھا۔ فون اس کے پاس نہیں تھا کہ وہ گھر میں کسی کو اپنے آنے کی اطلاع دے پاتا۔ بانو بیگم اور رانیہ اسے آدھی رات کو گھر آتے دیکھ کر بے حد پریشان ہوئی تھیں، کیونکہ ابھی ہی تو وہ واپس گیا تھا۔ وہ واقعی ہی بانو بیگم سے لپٹ گیا تھا، جس پر وہ مزید پریشان ہوئی تھیں۔ المیر کی سرخ ہوتی آنکھیں انہیں ہلا رہی تھیں۔ اسے انہوں نے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا جتنے غصے میں وہ اس وقت تھا۔ ہوا کیا ہے؟ تم مجھے پریشان کر رہے ہو المیر؟ بانو بیگم نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے متفکر لہجے میں پوچھا۔ وہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا موم۔ المیر نے اپنی دکھتی آنکھوں کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے دبا کر اذیت بھرے لہجے میں کہا، رانیہ جاؤ بھائی کے لیے پانی لے کر آؤ۔ بانو بیگم نے رانیہ کو مخاطب کر کے کہا تو وہ سر ہلاتی تیزی سے کچن کی طرف بھاگی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تمہیں کبھی پہلے اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا آج دیکھ رہی ہوں۔
انہوں نے فکرمندانہ لہجے میں کہتے اس کے بال سوارے جو بکھر کر ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ آج سے پہلے ایسا کچھ ہوا بھی تو نہیں ہے؟ علمی نے درد بھرے لہجے میں کہا تو بانو بیگم کا دل ڈوبنے لگا۔ تم ایک ہی دفعہ بتا کر کیوں میری جان نہیں نکال دیتے؟ بانو بیگم نے اس کے نہ بتانے پر دہر کر کہا۔ آج میرے فون پر علمی نے گہرا سانس بھر کر اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے انہیں ساری بات بتانی شروع کر دی، اور شروع سے آخر تک بتاتے بتاتے علمی کا لہجہ پھر سے عزتناک ہونے لگا تھا، جبکہ بانو بیگم کی آنکھیں غصے سے بھر گئی تھیں۔ رانیہ کمرے کے دروازے میں پانی کا گلاس تھامے کھڑی خود بھی یہ سب سن کر ساکت رہ گئی تھی۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ میں انہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اور وہ لڑکی منام، اس نے کیوں کیے وہ میسیجز تمہیں؟ کیا چاہتی تھی وہ جو تمہیں اتنی ایمرجنسی میں بلایا اس نے؟ بانو بیگم نے بے حد تلخ اور سرد لہجے میں کہا۔ یہ سب منام نے نہیں کیا مام، یہ مجھے انہی ماں بیٹی کی ملی بھگت لگتی ہے، بلکہ لگتی نہیں، انہوں نے ہی یہ سب کیا ہے منام سے بدلہ لینے کے لیے۔ علمیر نے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ رانیہ آہستہ سے آگے آ کر پانی کا گلاس علمیر کو تھمایا، جسے وہ ایک ہی سانس میں خالی کر گیا۔ بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ رانیہ تو بتاتی ہے کہ منام گھر بھر کی لاڈلی ہے، پھر وہ کیوں اور کیسا بدلہ لینا چاہیں گی اس سے؟ بانو بیگم نے ٹھٹک کر پوچھا تو علمیر نے منام اور شیما بیگم کے درمیان ہونے والے سارے تلخ کلامی ان کے گوش گزار کر دی، جسے سن کر وہ دم بخود سی رہ گئیں، جبکہ رانیہ تو پہلے ہی اس سب سے واقف تھی تبھی چپ رہی۔ تم آج کے بعد منام سے نہیں ملو گے علمیر، مجھے تمہیں بلا وجہ کی دشمنیوں میں نہیں الجھانا۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو جسے میں کھونا نہیں چاہتی۔ جو لوگ اپنی سگی بھتیجے کو نہیں بخش رہے وہ تمہیں نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ منام سے بھی رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ تمہاری شادی میں اپنی پسند کی بے حد اچھی اور منام سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی سے کرواؤں گی، تو منام کے چیپٹر کو یہیں کلوز کر دو۔ بانو بیگم نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو رانیہ اور علمیر حیرت سے گنگ انہیں دیکھے گئے۔ کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں مام؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں اس مشکل وقت میں منام کو اکیلا چھوڑ دوں گا، وہ بھی تب جب اس پر میرے نام کی تہمت لگی ہے؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں مام، دو پل کی دل لگی نہیں ہے کہ ذرا سا مشکل وقت آنے پر میں بزدلوں کی طرح اسے اکیلا چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاؤں۔ نہیں، میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری ذمہ داری ہے، میری محبت، اس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ اور آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ میں اپنے فرائض سے منہ موڑنے والا انسان نہیں۔ میرے دل میں منام ہے اور زندگی میں بھی منام کے علاوہ کسی کی کوئی جگہ نہیں۔ منام نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہیں تو آئندہ مجھے منام سے دستبردار ہونے کا مت کہیے گا۔ کل آپ شادی کی ڈیٹ فکس کرنے مغل ہاؤس جائیں گی اور 2 دن بعد کی ڈیٹ فکس کریں گی۔ شادی کی ساری تیاریوں کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور میری بات نہیں ٹالیں گی۔ علمیر نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے آخر میں مان سے کہا تو وہ بمشکل سر ہی ہلا سکیں کہ اس کی خوشیاں تو وہ چاہتی تھیں مگر اسے کسی خطرے میں بھی نہیں ڈالنا چاہتی تھیں۔ ان کے اقرار پر وہ عقیدت سے ان کے ہاتھ آنکھوں سے لگاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ کو بھائیوں سے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا ماما، رانیہ نے فکر مندی سے کہا۔ مجھے وہ لڑکی علمیر کے لیے پسند نہیں تھی رانیہ، میں اب بھی راضی نہیں ہوں، لیکن یہ سب علمیر کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، مگر مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ میرے علمیر کو کچھ ہو نہ جائے۔ بانو بیگم کے لہجے میں خوف پنہاں تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا ماما، منام اچھی لڑکی ہے اور جب وہ یہاں آ جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آپ آرام کریں اور زیادہ اس بارے میں مت سوچیں۔ رانیہ نے ان کو بستر پر لٹا کر کہا تو وہ اپنی سوچوں میں کھوئی آنکھیں موند گئیں۔ رانیہ ان کے کمرے کی لائٹ بجھا کر ان کے کمرے سے باہر نکل آئی، مگر اس کا ذہن بھی مسلسل علمیر کی بتائی ہوئی باتوں کو سوچنے میں مصروف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی منام سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ایسے میں یہ سب ہونا یقیناً اسے تیش دلا گیا تھا۔ وہ یہ تو نہیں جانتی تھی کہ وہ منام کی تائی اور ان کی بیٹی کو کیا سزا دیتا، مگر یہ ضرور جانتی تھی کہ وہ انہیں یوں ہی بخشے گا بھی نہیں۔ منام کے لیے اسے ہمدردی بھی ہوئی تھی اور اس کی تائی کی بے حسی پر اسے غصہ بھی آیا تھا، مگر اسے زیادہ برا اپنے بھائی کے لیے لگ رہا تھا کہ اس کے اتنے اچھے بھائی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ وہ منام کے ساتھ اپنے بھائی کے لیے بھی فکر مند تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جو ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔